बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। 23 दिसंबर की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अहमियत उसकी इसलिए है कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब के हवाले से जो अल-कादिर केस है उसका महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये केस है क्या और मुमकिन तौर पर फ़ैसला क्या आएगा और हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए क्यों इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, उस पर बात करते हैं। देखें, जब हमने देखा है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, इसके इदारे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हमने जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब को लगाकर सुप्रीम कोर्ट को फ़तह कर लिया है और पूरी पाकिस्तान की अदालतें अब हमने अपने मातहत कर ली हैं और पूरी पाकिस्तान की अदालतों को फ़तह कर लिया है और अब हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो हर उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब कोई एक ऐसा ऐलान करते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इस निज़ाम को बहुत बड़ी चोट पहुँचती है और इमरान खान इनको परेशान कर देते हैं कि वो इमरान खान जो 500 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं कि वो जेल में है, जिसके साथ कौन सी ऐसी अजियत है और तकलीफ़ है जो उसको नहीं दी गई, किस तरह से उसको ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार नहीं किया गया, उसकी अहलिया को एक झूठे केसेस में उनको तकरीबन 1 साल कैद रखा गया, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ किया गया और अभी भी जो कुछ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें करके भी वो शख्स नहीं टूटा और वो ऐसी चीज़ करता है जिससे इनको लगता है कि यार हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गए। अब देखें, ये बहुत खुश थे 26 नवंबर के बाद कि हमने ताकत से पुरअमन जद्दोजहद को भी कुचल दिया है। अदलिया ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ना याहिया अफरीदी साहब ने कुछ किया है, ना अमीनुद्दीन खान साहब ने कुछ किया है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का जो ऑर्डर था उसको मोहसिन नकवी ने अपने हक़ में इस्तेमाल किया। और मेरी इत्तला ये है कि दुनिया भर के जो सफ़ीर हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कुछ चीज़ें फ़राहम की हैं, उसमें जो इन्हिसार किया गया हुकूमत की जानिब से, जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर को किया है, वो इन्हिसार इन्होंने किया है आमिर फारूक साहब के फ़ैसले पर कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कुछ भी हो जाए ये एहतजाज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमने जो भी किया है, जो भी बर्बरियत की है, फस्तायत की है, दरिंदगी की है, वो हमने आमिर फारूक साहब के हुक्म पर की है और पाकिस्तान की अदालतों के हुक्म पर की है, इसलिए हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस हद तक ये हुकूमत आमिर फारूक साहब के फ़ैसलों की बेनिफिशरी है, यानी इनको नैरेटिव बनाने के लिए और दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए और पाबंदियों से बचने के लिए जो कुछ किया गया 26 नवंबर को, उसके लिए आमिर फारूक साहब का ऑर्डर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस हवाले से एक दिन पहले आमिर फारूक साहब के हुक्म से एक दिन पहले फैसल वार्डर ने कह दिया था कि जनाब कल तक PTI ने कॉल वापस ना ली तो एक अदालत जो है वो इस चीज़ को टेकअप करेगी और पाबंदी लगा देगी, और वही हुआ जो फैसल वार्डर ने पहले बता दिया था। आमिर फारूक साहब ने वही किया। तो बात यह है कि अब भी जब ये समझ रहे थे कि सब अच्छा है, तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो चाहते तो 1-1.5 महीना मज़ीद अल-कादिर केस को चला सकते थे, गवाहान की लिस्ट देते और एविडेंस लाने का कहते और तारीखें लेते और गवाह आते, उनके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन जरा करती, ये सब कुछ होता और 1-1.5 माह गुजर जाना था। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये जो इनका कॉन्फिडेंस आसमान से पहुंचा हुआ है, ये समझते हैं कि मैं इनसे खौफज़दा हूँ, तो छोड़ें, ड्रॉप करें गवाहों को और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, और जो है वो दलाइल मुकम्मल करें और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, जो करने इन्होंने मेरे साथ करें। और इसीलिए आपने देखा कि कल रात को जब सलमान सफदर साहब बाहर आए, उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब, खालिद चौधरी साहब, ये सब आए और अलीमा खान साहबा थी, साथ उज़मा खान साहबा थी और हसन न्याज़ी साहब की वालदा थी, और उन्होंने इन सब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारी और प्रोसिक्यूशन की कंसेंट से आज ये हियरिंग जो है वो 6 घंटे तक चली है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने खुद कहा है कि जी आप मुकाएं इस मामले को। इमरान खान ने गवाह भी सरेंडर कर दिए, इमरान खान ने कोई तारीखें भी नहीं ली, इमरान खान ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जो मुझे तुमने सज़ा देनी है वो दो। अब मसला ये है कि अगर ये इमरान खान को सज़ा दे देते हैं जो कि उन्होंने देनी है, तो इससे कौन से ऐसा तीर चल जाएगा, कौन सी ऐसी तोप चल जाएगी जो पहले उन्होंने नहीं चलाई। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। अब देखें ना कि ये रजीम चेंज के बाद जो इमरान खान के ऊपर 5 मेन केसेस बनाए गए, ये उसकी आखिरी विकेट है, ये उसका आखिरी केस है। मसलन सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर वाला वो तोशाखाना फौजदारी केस था, उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। फिर इमरान खान साहब की साइफ़र केस में गिरफ्तारी डाली गई, साइफ़र केस में इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं और आमिर फारूक साहब को बरी करना पड़ा है, इतना वो बोगस केस था। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत केस जैसा घटिया केस बनाया गया इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो दोनों बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। फिर तोशाखाना 1 केस था नैब का रेफरेंस, उस केस में
عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا جو ہے وہ نیب نے خود آ کر معطل کر دیں، اور اب نیب خود کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیس جو ہے وہ واپس ریمانڈ بیک کر دیں، اور یہ کیس اس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ خود پروسیکیوشن، خود نیب، خود ریاست، خود حکومت، خود نظام یہ بات مان رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو جتنے جھوٹے کیسز میں سزائیں دی، اس سے تو عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی ہے۔ اب بھی اگر آپ عمران خان کو سزا سناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ایک بار پھر، پوری دنیا کی میڈیا میں ایک بار پھر خبریں لگیں گی کہ عمران خان کو ایک اور کیس میں کنوکٹ کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جھوٹے کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ یعنی فائدہ کیا ہوگا؟ صرف یہ کہ ایک مہینہ اور اس کیس میں جیل میں رکھ لیں گے، وہ تو کسی بھی کیس میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ سزا دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مہینے کے اندر اندر یہ سزا معطل ہو جائے گی، ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم آ جائے گا اسلام آبادی کورٹ سے عمران خان صاحب کا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ یا اس کیس میں کنوکٹ کرنے سے کیا آپ یہ نیریٹو بنا لیں گے کہ عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہے؟ بھئی آپ نہیں بنا سکتے یہ عمران خان کے خلاف نیریٹو۔ آپ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ یہ وہ کیس ہے القادر کیس، جس میں یہ کل علیمہ خان صاحب نے بالکل درست کہا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم القادر یونیورسٹی بنائے گا، اگر کوئی ایسا ٹرسٹ بنائے گا جہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جائے گی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھایا جائے گا، جہاں پہ جو ہے وہ فری ایجوکیشن ہوگی، جہاں پہ ایسی چیزیں پڑھائی جائیں گی جو دینی چیزیں ہیں اور وہ ایک اعلیٰ معیار کے اوپر پڑھائی جائیں گی، تو اس کے اوپر تو وزیر اعظم کے اوپر بنے گا کیس کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے، کیوں نہیں یہ 3 کروڑ بچے جو اسکول سے باہر ہیں، کیا 1 سال 1.5 سال 2 سال کی ایمرجنسی نافذ کر کے اور ان کو نہیں لایا جا سکتا؟ لایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ چلیں عمران خان تو جب تھے ان کے لیے تو اور بے تحاشا چیلنجز بھی تھے، پھر ایک کووڈ بھی درمیان میں آ گیا، بڑا عرصہ رہا، ان کو بھی اپنے دور میں اس میں کرنا چاہیے تھا، ان کی بھی ناکامی ہے۔ لیکن اب تو یہ جس طرح سے تعلیم کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو طے شدہ منصوبے کے تحت ہے کہ جتنی جہالت رہے گی ان کو لگتا ہے، جتنی انہیں لگتا ہے کہ کوئی تعلیمی اداروں میں نہیں جائے گا اور ان کو شعور نہیں آئے گا، اتنی اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا اقتدار، ہمارا تسلط جو ہے وہ برقرار رکھے گا۔ جیسے جیسے نوجوان پڑھتے جائیں گے اور لڑکیوں لڑکے پڑھتے جائیں گے، بچے پڑھتے جائیں گے، ان کو تعلیم ملتی جائے گی، شعور ملتا جائے گا، تو یہ اس نظام کی جو ایک قبضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ویسے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، کوئی اسکول گیا ہے یا نہیں گیا، پورے پاکستان کا بچہ ہر فرد، ہر شخص یہ بات جانتا ہے، ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقت کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ سزا دے دیں گے تو عمران خان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور عمران خان نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو سلمان صفدر صاحب نے بھی بتائی ہے کہ خود ان کے گواہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ القادر کی جو بھی پیسہ اس میں آیا ہے، جو بھی اس کے اندر پیسہ آئے گا، اس کا 1 روپے کے بھی بینیفیشری عمران خان اور بشرا بی بی نہ تو تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے فائنینشیل معاملات سے۔ تو پھر عمران خان کو کیا فائدہ؟ بھائی آپ یا تو آپ کہیں نا کہ عمران خان صاحب کو یعنی ملک ریاض کا جو ہے وہ پیسہ آیا پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، آپ کہیں کہ وہ عمران خان نے اس کے بدلے میں اس پیسے کے بدلے میں عمران خان نے 400-500 کنال اپنے نام پہ زمین منتقل کروا لی، اپنی اہلیہ کے نام پہ کروا لی، پھر تو کیس بنتا تھا۔ یہاں پہ تو ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ تو کیا ہوا کہ ملک ریاض نے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین دی، اور وہ ایک ٹرسٹ ہے جس کا عمران خان اور بشرا بی بی کے فائنینشیل چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ملک ریاض کا پیسہ آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا رہا، وہ کام نہیں ہوا، وہ بڑھا، جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ بڑھا، اس کے اوپر اس کو انویسٹ کیا سپریم کورٹ نے، اور انویسٹ کیا اس کے اوپر، وہ پیسہ بڑھا، اور اب کیا ہوا ہے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے سرکار کے اکاؤنٹ میں آ گیا بس۔ تو اس میں عمران خان نے ذاتی کیا بینیفٹ لیا ہے؟ ذاتی طور پہ عمران خان کو کیا ملا ہے؟ ذاتی طور پہ بشرا بی بی کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ایک بوگس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اسی لیے میڈیا کو ڈنڈا دیا گیا اور میڈیا کو کہا گیا جناب آپ نے جو ہے وہ اس کو القادر کیس نہیں چلانا، آپ نے اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس چلانا ہے، مطلب کہ القادر کا نام نہ آئے۔ کیوں؟ القادر کا نام جتنی بار آئے گا پتہ چلے گا کہ تو القادر عمران خان نے یونیورسٹی بنائی ہے، تو ہے تو وہ القادر یونیورسٹی کیس اصل میں، اور جرم عمران خان کا یہی ہے کہ سیرت النبی کیوں پڑھا رہے ہو، کیوں ایسے تعلیمی ادارے بنا رہے ہو جس میں سیرت النبی پڑھائی جائے اور جس میں دینی تعلیمات دی جائیں، یہ عمران خان کا جرم ہے۔ اور عمران خان کا کیا جرم ہے؟ باقی یہ شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے، جیو کے ذریعے آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنا مرضی آپ نیریٹو بنا لیں، جیو نے عمران خان کے خلاف کس کیس میں پروپیگنڈا نہیں کیا، کس میں بیانیہ نہیں بنایا؟ سب سے زیادہ شاہ زیب خانزادہ نے اور جیو نے سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟
عمران خان تو باعزت بری ہو گیا، کچھ بھی نہیں نکلا اس میں کیس میں سے. عمران خان کے خلاف جیو استعمال ہوا عدت کیس میں، عمران خان اور بشرا بی بی باعزت بری ہو گئے. توشہ خانہ 1 کیس میں یہ جیو استعمال ہوا، شہزاد زیب خانزادہ پراپیگنڈا کرتا رہا، یہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ خود پروسیکیوشن نے جا کے کہہ دیا ہے کہ جی اس میں سزا ٹھیک نہیں ہے، آپ فیصلہ جو ہے وہ واپس کالعدم کر کے واپس بھیج دیں اور دوبارہ ٹرائل ہو. تو لہٰذا اس میں عمران خان کو فرق تو پڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو فائدہ ہوگا، ایک بار پھر وہ سرخرو ہوگا کہ یہ نظام عمران خان کو جھوٹے کیسز میں سزائیں پہ سزائیں دے رہا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، اگر عمران خان کو اس میں بری کرتے ہیں تو بھی کام خراب ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ اس کو کیسے رکھا جیل میں، جس کے چانسز بہت کم ہیں. اور لیکن ہو بھی سکتا ہے عمران خان کو اس میں بری کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ باہر سے جس طرح سے ٹویٹس آ رہی ہیں ان کو بری کیا بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ 23 کو اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ اگر ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے تو وہ وہیں پہ جیل کے اندر موجود ہوں گی فیصلہ سننے کے لیے، وہ وہیں پہ ریسٹ ہو جائیں گی، لیکن ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پہلے سال بے گناہ قید رہی ہیں، اور بشرا بی بی نے تو خود جو ہے وہ ان کو جب بنی گالہ شفٹ کیا گیا تو انہوں نے کیس لڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ لیا اور وہ جیل شفٹ ہوئی. انہوں نے کہا میں نے نہیں رہنا بنی گالہ، میں نے باقی پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کی طرح جیل میں رہنا. اور وہ انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی. اور انہوں نے عمران خان کو پہلے دن کہا تھا کہ میں آپ کی طاقت بنوں گی، کمزوری نہیں بنوں گی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے بڑی ایک اسٹرانگ ایفیلیشن ہے. تو اس نظام کو اور اس کے کرتے دھرتے جو ہیں ان کو لگتا تھا کہ جب بشرا بی بی کو جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ نہیں ٹوٹا. نہ بشرا بی بی نے کوئی کمپرومائز کیا، وہ بھی جرات اور بہادری سے کھڑی ہوئی ہیں. عمران خان نے بھی حوصلے سے وقت گزارا، جرات سے وقت گزارا. تو کیا ہوا؟ ٹائم گزر گیا نا. اب بھی آپ ایک بار پھر بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن میرا ایک خیال ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کر دیں اور بشرا بی بی صاحبہ کو بری کر دیں. کیونکہ اگر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کنوکٹ ہوتے ہیں تو کیس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، پھر تو اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. کیونکہ بشرا بی بی کا تو اس جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا. بشرا بی بی کوئی ڈائریکٹ اس میں بینیفیشری نہیں ہے، ویسے تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ لینا کہ نواز شریف جیسے چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں اور شہباز شریف جیسے لٹیرے جو ہیں ان کو اقتدار مل گیا ہے، ان کو پورا ملک ان کے اوپر ملک کا قبضہ دے دیا گیا ان کو. اور جس نے احساس پروگرام لانچ کیا، جس نے پناہ گاہیں لنگر خانے بنائیں، جس نے ہیلتھ کارڈ لایا، جو باہر سے انویسٹمنٹ لایا، جو باہر سے اپنے سب کچھ بیچ کے پاکستان لایا، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ہے پاکستان کا اس وقت ایک نظام ظالمانہ، جابرانہ اور یہ بربریت، فسطائیت. لیکن وہی بات ہے کہ بہت کم ٹائم اس جبر اور اس فسطائیت کے رہ گیا، زیادہ دیر یہ چل نہیں سکتا. کیونکہ پورا پاکستان اس وقت، جتنی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس ہے، جتنا شعور ہے، جتنی لوگوں کے اندر کمٹمنٹ ہے، جتنا لوگوں کے اندر حوصلہ ہے، صبر ہے اور نفرت بھی ہے، تو زیادہ دیر یہ چیزیں چل نہیں سکتی. تو اس لیے اب یہ 5واں کیس ہے مین. باقی جو ہے نا یہ 9 مئی والے، اور ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کی کیسز میں جو منظر علی گل نے جو عمران خان کی سزائیں ضمانت درخواست مسرت کی تھی، وہ میں نے سنا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اس پہ ضمانت جو ہے عمران خان کی اپلائی کی ہو ہائی کورٹ میں. پتہ نہیں اب ان کی کیا حکمت ہے. حیران کن ہے، اتنے ہفتے ہو گئے ہیں اس فیصلے کو ابھی تک اگر چیلنج نہیں کیا گیا تو یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے چیلنج کیا. اور اسی طرح سے کچھ جو ادھر 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار ہیں یا باقی اس کے بعد جو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں تو خیر ضمانتیں میرے خیال اپلائی ہوئی ہیں، تو ان کا دونوں کا میں سٹیٹس چیک کر لوں گا. لیکن اگر یہ القادر میں عمران خان کو سزا سنا بھی دیتے ہیں تو عمران خان کا بیانیہ جیتے گا، وہ مزید پاپولر ہوں گے، یہ نظام اور کمزور ہوگا، اس نظام کے اوپر اور لانتیں پڑیں گی، اس نظام کی عدالتوں کے کمپرومائز ہونے کا ایک اور ثبوت سامنے آئے گا. ناصر جاوید رانا صاحب بھی اسی طرح سے سنا دیں سزا جیسے باقی ججوں نے سنائی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا بعد میں ناصر جاوید رانا صاحب کا نام آ جائے گا کسی ہائی کورٹ میں جج کے لیے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جیسے ہمایوں دلاور صاحب کا آ گیا، جیسے شاہ رخ ارجمند صاحب کا آ گیا، جنہوں نے اس میں. اب مجھے بتائیں نا، یہ جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کی. عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے ان دونوں کو ضمانت مل گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ شاہ رخ ارجمند کا فیصلہ غلط تھا، اور غلط تھا اور بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ دیا تھا. اب جس کا فیصلہ غلط تھا اتنے اہم کیس میں، جہاں پہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جہاں پہ ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ انہوں نے جو نون لیگ اور اس نظام کے حق میں فیصلہ دیا اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا. عدالت نے کہا یہ غلط ہے فیصلہ. تو کیا اب یہ شاہ رخ ارجمند صاحب کا نام آنا چاہیے تھا جسٹس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟
لیکن یہی وہ کرائٹیریا ہے جس کرائٹیریا پہ جج اس وقت بھرتی کیے جا رہے ہیں تمام ہائی کورٹس میں، تاکہ پورا نظام اسی طرح سے کئی سالوں تک جو ہے وہ اسی طرح سے یہ فستائیت اور یہ ساری چیزیں برقرار رہیں۔ اس لیے یہ ججز کے اس طرح کے نام آئیں کہ ہمایوں دلاور صاحب بھی بن جائیں، شاہ انجمان صاحب بھی بن جائیں، اور اس طرح سے، اور اگلی کسی لسٹ میں ناصر جاوید رانا صاحب کا بھی نام آ جائے گا اگر وہ عمران خان کو سزا سنا دیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی اس وقت سوچ بچار ہو رہی ہوگی کہ کیا فیصلہ جو ہے وہ کروایا جائے، عمران خان کو کنوکٹ کروایا جائے، بری کروایا جائے، کتنی سزا دلوائی جائے، کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہوگا کیا اگر عمران خان کنوکٹ ہو جاتے ہیں، یہی ہوگا نا کہ عمران خان کنوکٹ ہوں گے، اور کنوکٹ ہونے کے بعد 1 مہینے میں سزا معطل ہو جائے گی، اور اس کے بعد 8 10 15 سماعتیں ہوں گی ہائی کورٹ میں، اور عمران خان باعزت بری ہو جائیں گے۔ جب سماعت ہوگی تب عمران خان کے حق میں بات ہوگی، اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ بیانیہ بنے گا۔ تو عمران خان نے گواہ جو ہے وہ سرنڈر کر کے اور جلدی کہا کہ مجھے سزا سناؤ، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، کتنی اس میں جرت ہے۔ اور کچھ ان کی جرت کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ 4-5 دن میں ایک انٹرویو آنے والا ہے، کل ریکارڈ ہو گیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ کیا ہے ہمارے جو دوست ہیں رضوان غلزئی صاحب، عمر جٹ صاحب، اور انہوں نے زبیر علی خان صاحب نے، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے عمران خان سے ملاقات کا احوال بتایا ہے۔ تو وہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ ایک چیز جاتے جاتے آپ کو کہہ دوں جو بڑی افسوسناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو اتنے عرصے سے جیل میں، اس سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ شوکت خانم کی فنڈنگ جو عمران خان صاحب باہر ہوتے تو بڑے ایونٹس کر کے اور اکٹھی کرتے شوکت خانم کراچی، تو شوکت خانم کراچی جو ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان 500 دن ہو گئے ہیں، 500 دنوں سے زیادہ ہو گیا عمران خان صاحب جیل میں، تو اس طرح سے بڑے ایونٹس نہیں ہو سکے فنڈ ریزنگ کے لیے، جس وجہ سے شوکت خانم کراچی جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے جیل میں ہونے سے مبارک ہو اس حکومت کو کہ ایک کینسر ہاسپٹل جہاں فری علاج ہونا تھا کینسر کے مریضوں کا، وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو یہ اس حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میاں نواز شریف کو مبارک ہو، شہباز شریف کو مبارک ہو، مریم نواز کو مبارک ہو، پوری مسلم لیگ نون کو مبارک ہو، اس نظام کے کرتا دھرتا جتنے ان ساروں کو مبارک ہو کہ آپ کے عمران خان کو جیل میں رکھنے سے آپ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کیا ہے کہ کینسر ہاسپٹل جو بن رہا تھا اس کی فنڈنگ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے اور وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کا وہاں پہ علاج ہو سکتا تھا اور ان کی جانیں بچ سکتی تھیں، ان کی جانیں نہیں بچیں گی۔ تو یہ اس نظام کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی خودکشیاں ہوں، لوگ جائیں، مطلب بیماریوں سے مریں۔ ہیلتھ کارڈ اس لیے بند کیا کہ بیماریوں سے تڑپ تڑپ کے لوگ مریں، کوئی علاج نہ کروا پائے، کوئی جو ہے نا وہ اسی لیے کوئی احساس پروگرام نہ ہو، کوئی پناہ گاہیں نہ ہو، کوئی لنگر خانے ہونا، جتنی غریب کو اذیت دے سکتے ہو، جتنا اس ملک کے لوگوں سے بدلہ لے سکتے ہو لو۔ اور ظاہر ہے یہ خود نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی تو ہے اس کے پیچھے جو یہ سارا کچھ ان سے کروا رہا ہے انٹرنیشنلی، کہ پاکستان کو جتنی لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو تکلیف اور اذیت دے سکتے ہو، جتنا پاکستان کے لوگوں کو تڑپا سکتے ہو، جتنا ملک کے اندر انتشار پیدا کر سکتے ہو، جتنی خانہ جنگی پیدا کر سکتے ہو، جتنا ملک کے لوگوں کو، ملک کے اداروں کے اوپر اعتماد ختم کر سکتے ہو، اداروں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھا سکتے ہو، دشمنی بڑھا سکتے ہو، وہ یہ سب کچھ اس نظام، اس حکومت سے کروایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا بینیفیشری کوئی تو ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو، تو اس کا سراسر نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔